गुमराह एपिसोड 279। खुद फरामोशी और सरशारी की उस कैफियत में मुझे ज्यादा देर नहीं रहने दिया गया। शराफत अली की आवाज ने सारा तिलिस्म चकनाचूर करके रख दिया। वो बोला, ओ यार, किस ख्याल में खो गए हो? आओ जरा बाहर निकलकर उस जाली पुलिस अफसर और उसके मातहतों को देखते हैं। अगर वो बाहर अब भी मौजूद हुए तो यहाँ लाकर उनकी तहजीज़ तकफीन का इंतजाम कर देंगे। अब हाँ भाई, ये तो अब करना ही पड़ेगा। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए अब हमें। फिरोज बोला। हम तीनों उठकर एक बार फिर बाहर आ गए, लेकिन मेन गेट की तरफ जाते हुए मैंने कहा, मेरा ख्याल है यारो, हमें खुद नहीं जाना चाहिए उनके पास, क्योंकि बंगले के बाहर दुश्मन की तादाद और पोजीशन का हमें कुछ इल्म नहीं है। अगर बात बढ़ गई तो हमारे लिए मुश्किल पड़ जाएगी। यूं करते हैं, दरमान को भेजकर उन्हें यहीं बुला लेते हैं। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उन्हें हम यहाँ आसानी के साथ बांध लेंगे। शराफत ने मेरी बात से इत्तेफाक करते हुए कहा। फिर उसने दरमान को आवाज देकर बुलाया और उससे कहा, खान, बाहर जाकर देखो, वो पुलिस अफसर अगर अब भी मौजूद हो तो उसे बुलाकर ले आओ यहाँ। बहुत अच्छा साहब, हमारा ख्याल है वो इधर ही होगा, अभी मैं उसे लेकर आता हूँ। दरबान मेन गेट की तरफ बढ़ते हुए बोला। हम पलटकर ड्राइंग रूम में वापस आ गए। शराफत अली को हमने ड्राइंग रूम में बिठा दिया और मैं फिरोज को साथ लेकर साथ वाले कमरे में जा घुसा। साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर तो हम तीनों के पास पहले से मौजूद थे। मैंने 2 स्टन गनें भी निकाल ली, एक फिरोज को थमा दी और दूसरी खुद रख ली। थोड़ी ही देर बाद बाहर से भारी कदमों की आवाजें उभरने लगी। हम दोनों ने चौंकिन्ना होकर ड्राइंग रूम के दरवाजे के दाएं बाएं पोजीशन संभाल ली। चंदी लम्हों बाद ड्राइंग रूम में से उसी जाली पुलिस अफसर की आवाज सुनाई दी। फरमाइए जनाब, कैसे याद किया आपने हमें? शराफत अली की मध्यम आवाज सुनाई दी। आहिस्ता बोलो यार, तुम कैसे पुलिस अफसर हो? मुजरिम तुम्हारे सामने मौजूद था और तुम उसे छोड़कर चले गए? जी, ये क्या कह रहे हैं आप? कौन सा मुजरिम था मेरे सामने? किसकी बात कर रहे हैं आप? वो बौखला कर बोला, अरे भाई, मैं उस गुलाम जिलानी की बात कर रहा हूँ जिसे तलाश करने तुम थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे। कैसी बात कर रहे हैं जनाब आप? वो तो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया था यहाँ, और आपने भी यही कहा था। आप तो नाराज भी हो गए थे इसी बात पर। माफ कीजिएगा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अरे यार, वो तो मजबूरी थी मेरी। उन दोनों ने मुझे मजबूर कर रखा था कि तुम्हें डांट टपट कर भगा दूं यहाँ से। उनके सामने मैं कुछ नहीं बोल सका उनके बारे में। अब वो दोनों अंदर सो रहे हैं, जाकर बांध लो सालों को। ये क्या कह रहे हैं जनाब? मैं उन दोनों को क्यों बांध लूं? मुझे तो यहाँ मशहूर डाकू गुलाम जिलानी और उसके साथी असलम आबी को पकड़ने के लिए भेजा गया है, और उन दोनों में से कोई भी मेरा मतलूबा आदमी नहीं है। यही तो तुम धोखा खा रहे हो। वो दोनों गुलाम जिलानी और असलम आबी ही हैं। उन्होंने मेकअप करके अपने असली चेहरे छुपा रखे हैं। यहाँ वो जबरदस्ती के मेहमान बने हुए हैं हथियारों के जोर पर। ओह, तो ये बात है। किस कमरे में सो रहे हैं वो दोनों? फौरन चलकर बता दे हमें। नहीं जी, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ उनके सामने। बड़े खूंखार आदमी है वो दोनों। तुम्हारे साथ देखते गोली मार देंगे मुझे। गोली तो तुम्हें यूं भी लगेगी। वहां नहीं जाओगे तो हम किस्सा खत्म कर देंगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि आगे आगे चलो हमारे। उसने शायद रिवॉल्वर की जद में ले लिया था शराफत अली को। शराफत घबराए हुए अंदाज में बोला, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हारे मुजरिम का पता बताया तुम्हें, और तुम उस पर ही रिवॉल्वर तान कर खड़े हो गए हो। हाँ, ये हमारी मजबूरी है मिस्टर शराफत अली। हमें हुक्म मिला कि गुलाम जिलानी को पकड़कर बॉस के पास पहुंचा दें, और तुम्हें और असलम आबी को हम जिस तरह चाहे ठिकाने लगा दें। बॉस का हुक्म है ये, जिसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं है हमारे पास। बॉस? कौन बॉस? किस बॉस की बात कर रहे हो तुम? वो मुझे क्यों मारना चाहता है? बहुत भोले हो शराफत अली, तुम्हें पता नहीं है गद्दारों के साथ क्या सलूक करता है बॉस। जाली पुलिस वाला हकारत से बोला। मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मेरा किसी बॉस या गद्दारी से क्या ताल्लुक हो सकता है? सब पता चल जाएगा अभी। पहले उधर ले चलो हमें, जिलानी और आबी के पास। पुलिस वाले ने लपट कर कहा। मुझे तो तुम पुलिस वाले नहीं लगते हो। तुम्हें मैं नहीं लेकर जाऊंगा कहीं भी इस तरह। तेरा तो बाप भी लेकर जाएगा हमें वहां तक जहां वो दोनों सो रहे हैं। वो गरज कर बोला। फिर शायद उसने अपने साथियों को हुक्म दिया, ओए, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पकड़ कर ले चलो इसे अंदर। ये सीधी तरह चलता है तो ठीक है, नहीं तो साले का गला दबाकर मार देना। जरा भी रियायत करने की जरूरत नहीं है इसके साथ। उन दोनों को हम इसके बगैर भी ढूंढ निकालेंगे। हमारा ख्याल था कि वो जाली पुलिस अफसर ये मालूम होने के बाद कि मैं और आबी बंगले में मौजूद हैं और अंदर किसी ख्वाबगाह में पड़े सो रहे हैं, फौरन अंदर दौड़ पड़ेगा। लेकिन वो हमारी तवक्को के बिल्कुल बरक्स जा रहा था। उसने अंधाधुंध कोई कदम उठाने की बजाय इस तरह अपने काम का आगाज करने की कोशिश की जैसे उसे सिलसिले में पहले से हिदायत मिल चुकी हो, या खुद उसने कोई बाकायदा प्लानिंग कर रखी हो। चुनांचे फौरी तौर पर मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि अगर मैं उनके कमरे में दाखिल होने के इंतजार में अपनी जगह छुपा खड़ा रहा तो कहीं बिसात ही उलट न जाए। वो लोग अकेले शराफत अली को काबू करके सचमुच उसका गला ना घोट दे। ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि आइजक और उसकी तंजीम मेरे साथ साथ शराफत के भी खून की प्यासी हो रही थी, लेकिन अब तक वो उसे माली नुकसान पहुंचाने की ही कोशिशें करते रहे थे।
اس کی جان لینے کی کوشش شاید اس لیے نہیں کی گئی تھی کہ فی الحال ان کے سامنے وہی آدمی تھا جس پر نظر رکھ کر وہ مجھ تک پہنچ سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے وہ شرافت کی باقاعدہ نگرانی کر رہے تھے۔ یہ اس کی اور میری خوش بختی تھی کہ شرافت علی نگرانی کرنے والوں کو چکر دے کر نکل جاتا تھا اور ان کا کوئی بھی آدمی اب تک اس کا تعاقب کرتے ہوئے مجھ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے نکل کر فیروز کو دیکھا، وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ ہم دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی تائید کی اور ایک دم اسٹینڈ کرنے تانے ڈرائنگ روم میں گھس پڑے۔ میں نے اندر گھستے انہیں للکارا، خبردار کوئی حرکت نہ کرے اپنی جگہ سے، نہیں تو بھون کر رکھ دوں گا۔ میری للکار سن کر وہ چونک کر ہماری طرف پلٹے، مگر مجھے دیر ہو گئی تھی۔ وہ جعلی پولیس افسر بازی کو اپنے حق میں کر چکا تھا۔ اس کے 2 آدمیوں نے شرافت کو دونوں بازوؤں سے تھام رکھا تھا اور خود وہ ریوالور لیے شرافت علی کے پیچھے کھڑا تھا۔ ہمیں دیکھتی اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر ریوالور شرافت کی گردن سے لگا دیا اور تضحیک آمیز انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا کھیل ختم ہو چکا جیلانی، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اپنے ہتھیار پھینک کر خود کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ میں شرافت علی کا بھیجا باہر کر دوں گا۔ صورتحال واقعی نازک ہو گئی تھی۔ میرے اور فیروز کے ہاتھوں میں اسٹینڈ گن تھی اور ہم ان سب کو لمحوں میں خاک و خون میں لوٹا سکتے تھے، مگر اس کی جو قیمت ہمیں ادا کرنی پڑتی وہ بہت زیادہ تھی۔ ہمارے حرکت میں آتے وہ شرافت علی کو گولی مار دیتا، جو میں کسی بھی طرح گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ ایک شرافت علی کے عوض میں ان کے 5 آدمی مار دیتا، مگر ان کے پاس آدمیوں کی کمی نہیں تھی۔ میں پہلے کافی آدمی مار چکا تھا ان کے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس سے۔ ان کے نزدیک آدمیوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، ان کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی اور ان کی جڑیں بہت گہری ہو کر زمین کے اندر ہی اندر دور تک پھیل گئی تھیں، جبکہ میرے لیے شرافت علی بے حد قیمتی تھا۔ جعلی پولیس افسر کی دھمکی سن کر میرے سینے میں دل کانپ کر رہ گیا۔ میں نے فیروز کو دیکھا، اسے بھی موقع کی نزاکت کا احساس ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹینڈ گن آپ ہی آپ نیچے جھکتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے الجھن میں مبتلا دیکھ کر جعلی پولیس افسر نے کڑک کر کہا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جیلانی، میں 3 تک گنوں گا۔ میرے 3 کہنے سے پہلے اگر تم نے اسٹینڈ گن نیچے نہ پھینکی تو میری انگلی ریوالور کا ٹریگر دبا دے گی۔ بے شک اس کے بعد ہم 5 میں سے شاید کوئی بچ نہ سکے، لیکن یہ یقین کرو کہ تم تینوں میں سے بھی کوئی نہیں بچ سکے گا۔ ہم 5 آدمی اپنی اپنی جانیں دے کر تمہارے شر سے دنیا کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر جائیں گے۔ اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اس پر عمل کرنے میں ذرا بھی تعمل نہیں کرے گا۔ پھر بھی میں آخری لمحے تک ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نا امیدی میرے مذہب میں حرام تھی۔ میں سوچتا تھا کہ شاید کوئی لمحہ، کوئی پل مجھ پر مہربان ہو جائے، لہٰذا جب تک مہلت حاصل ہے گزرنے والے ہر پل پر نظریں جمائے رکھو۔ چنانچہ اس وقت بھی اس نے مجھے اتنی مہلت دے دی تھی کہ وہ 3 تک گنتی پوری کر لے، اور اب میں کم از کم اس وقت تک ہتھیار اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا تھا جب تک وہ 2 تک نہ گن لے۔ اس نے چند لمحے تک انتظار کیا۔ وہ یہی جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کی دھمکی سے مروب ہو کر اس کے حکم کی تعمیل میں ہتھیار پھینک رہا ہوں یا نہیں، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ میں ایسا کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتا تو وہ مجھے کینہ توس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، 1 2۔ اس سے پہلے کہ وہ 3 کہتا، میں نے اچانک اضطراری طور پر اسٹینڈ گن اس کی طرف زور سے اچھال دی۔ وہ میری طرف سے کسی ایسی حرکت کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، چنانچہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیزی سے نیچے جھک گیا۔ شرافت علی بھی شاید میری ہی طرح گزرنے والے ہر پل کو بغور دیکھ رہا تھا۔ جعلی پولیس افسر کے نیچے جھکنے سے اس کا ریوالور جیسے اس کی گردن سے ہٹا، اس کی ٹانگ چل گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس تیزی سے گھوما کہ وہ دونوں جو نہایت اطمینان کے ساتھ اس کے دونوں بازو پکڑے کھڑے تھے، اچھل اچھل کر ادھر ادھر جا گرے۔ فیروز اس دوران اپنی اسٹینڈ گن پھینک چکا تھا۔ اس نے بھی فوراً اس مہربان لمحے سے فائدہ اٹھایا اور اچھل کر اپنے قریب کھڑے ہوئے شخص پر جا پڑا۔ میں نے پلک جھپکتے میں ایک آدمی پر ٹانگ چلائی اور اسے لیے ہوئے جعلی پولیس افسر پر جا گرا جو سنبھل کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریوالور تو شاید ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہی تھے، مگر اس مہربان لمحے نے صورتحال کو اتنی تیزی سے بدلا تھا کہ کسی کو بھی ریوالور نکالنے کی مہلت نہ مل سکی تھی۔ اور پھر جیسے ہی مقابلہ ہاتھوں اور پیروں سے شروع ہوا، انور کمال اور گلزمان بھی دربان کے ساتھ وہاں آ گئے۔ وہ لوگ باہر کھڑے کسی ایسے موقع کے منتظر تھے۔ ان کے آنے کے بعد ہمارا پلہ بھاری ہو گیا تھا۔ مقابل پہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ وہ جی جان سے بازی کو اپنے دوبارہ حق میں پلٹنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اب یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں رہا تھا ان کے لیے۔ جعلی پولیس افسر جو ان کا سردار تھا، لڑنے کے فن میں ان سب سے زیادہ طاق تھا۔ وہ بڑھ بڑھ کر مجھ پر حملے کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ ہم دونوں بپھرے ہوئے سانڈوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ وہ ٹکریں مار مار کر میرے چہرے کو مست کر دینے کے در پہ تھا، مگر میں نے اسے اپنے ارادے میں کامیاب ہونے نہیں دیا تھا۔ میں اس کی ٹکریں اپنے سر پر روک روک کر اس کا ہاتھ گرفت میں لینے کی فکر میں تھا، مگر وہ تیزی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو حرکت دے رہا تھا کہ ہر بار اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے پھسل جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پارے کی طرح حرکت کیے جا رہے ہیں اور کسی طرح ایک پل کے لیے بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے، تو میں نے جھنجھلا کر اپنا دائنا گھٹنا اس کے پیٹ پہ دے مارا۔ اس نے کرہا کر دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے چیتے جیسی پھرتی سے جھپٹ کر اس کا بایاں ہاتھ تھاما اور اسے اپنے مخصوص انداز سے دبا کر جھٹکا دیا۔ چٹ کی ہلکی سی آواز ابھری جو اس کی دل دوز چیخ میں ڈوب کر رہ گئی۔
وہ اپنا ہاتھ رانوں کے درمیان دبا کر نیچے گر گیا اور ماہی بیاب کی طرف فرش پر لوٹنے لگا۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے کمرے کے چاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھا۔ اس کے بقیہ چاروں ساتھی بہت پہلے ہی فرش پر لیٹ گئے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کوئی زندہ بھی ہے ان میں؟ فیروز مسکراتے ہوئے بولا، اتنا باہیا کوئی نہیں ہے ان میں جو صرف ہاتھ پیروں سے مار کھا کر مر جائے، بے ہوش ہے یہ سب۔ ٹھیک ہے، ان سب کے ہاتھ بندھوا کر انہیں ادھر گیراج کے نیچے تہخانے میں ڈلوا دو یا شرافت علی۔ تم بھول رہے ہو میرے بھائی، ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ ان تنگے وطن لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ بولا۔ فیروز نے بھی اس کی تائید کی، یہ بالکل درست بات ہے جیلانی، سانپ کو تو دیکھتے ہی مار دینا بہتر ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کر کے تم کوئی فیض حاصل نہیں کر سکتے، انہیں جب بھی موقع ملے گا یہ ڈس لیں گے تمہیں۔ ٹھیک ہے یارو، تم جو مناسب سمجھو حشر کر دو ان کا۔ جو لوگ اپنے مفادات کی خاطر ملک کا مفاد قربان کرنے پر تل جائیں، ایسے آستین کے سانپ سے یہ دھرتی جتنی جلدی پاک ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ شرافت علی نے دربان سے کہا، خان ابھی تو ان کے ہاتھ پاؤں بہت مضبوطی سے باندھ کر انہیں تہخانے میں ڈال دو، رات کے اندھیرے میں کسی ویرانے میں گڑھا کھود کر ان سب کو وہاں دبا دیا جائے گا۔ دربان نے انور کمال اور گلزمان کی مدد سے ان سب کو نائلون کی رسیوں سے جکڑ دیا تھا۔ جعلی پولیس افسر نے بہت ہنگامہ کیا، پہلے تو وہ ہمیں دھمکیاں دیتا رہا زندگی بھر جیل میں سڑا دینے کی، اور جب میں نے اسے یہ بتایا کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کون ہے تو وہ اپنے باس کے انتقام سے ہمیں ڈرانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسی سے آ کر کہا، او بھائی جعلی پولیسیے، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اگر تو نے خاموشی سے ہاتھ پیر نہیں بندوائے تو میں تیرے دوسرے ہاتھ اور دونوں پیروں کے جوڑ بھی اکھاڑ دوں گا، پھر بے شک تو بغیر ہاتھ پاؤں بندوائے پڑے رہنا ان لوگوں کے ساتھ۔ میری یہ دھمکی کارگر رہی، اس نے مزید مزاحمت نہیں کی، انہیں باندھنے کے بعد تہخانے میں لے جا کر ڈال دیا گیا۔ فیروز ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، اس نے تو یار اچھی خاصی مصیبت کھڑی کر دی تھی ہمارے لیے۔ میں نے کہا، دراصل ہم ہی سے غلطی ہو گئی تھی یار، ہم ایک بالکل سامنے کی بات فراموش کر بیٹھے تھے۔ کون سی بات؟ شرافت علی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ بالکل سیدھی سی بات تھی، جب ہمیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جعلی پولیس والا ہے اور اس کا تعلق آئزک سے ہے، میری تلاش کا کام سپورٹ کر کے اسے یہاں بھیجا گیا ہے، تو ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوگا، اسے میرے اور تمہارے تعلق کا بھی علم ہوگا اچھی طرح سے، وہ جانتا ہوگا کہ آئزک اور اس کی تنظیم کے خلاف تم میرا ساتھ دے رہے ہو اور ہر طرح سے میری مدد کر رہے ہو۔ یہ سب کچھ جاننے والے آدمی نے جب یہ دیکھا کہ تم اسے واپس بلا کر اپنے بنگلے میں میری اور آبی کی موجودگی کی اطلاع دے رہے ہو تو اس کا چونکنا ہونا فطری تھا۔ اگر کسی اور ذریعے سے اسے اطلاع ملتی تو وہ ہماری توقع کے عین مطابق ہی عمل کرتا، لیکن تم سے یہ بات سن کر وہ سمجھ گیا کہ ہم اسے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہاں یار یہ تو بڑی غلطی کی ہم نے، حیرت ہے اتنی سامنے کی بات ہم نظر انداز کیسے کر گئے، ہو کیا گیا تھا ہمیں؟ شرافت علی بولا۔ فیروز نے کہا، یہ تو واقعی بڑی عجیب حرکت سرزد ہوئی ہے ہم سے، ہم تینوں میں سے کسی کو بھی خیال نہیں آیا اس بات کا۔ خیر چھوڑو، جو ہو گیا اس پر مٹی ڈالو، بس آئندہ ایسا کوئی کام نہ کرنا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دماغ سے اچھی طرح کام لیا کرو یارو، کیونکہ ہمیں یہ دیا ہی سے لے گیا ہے، دماغ کو استعمال کرتے رہنا چاہیے ورنہ اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا۔ فیروز بولا، لزی کی یہ اطلاع بھی درست ثابت ہوئی ہے، حقیقت تو یہ ہے اس نے ان کے بارے میں بتا کر ہمیں ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے سے بچا لیا۔ میں ایک بار پھر تم سے یہی کہوں گا کہ اب اسے اپنے مخلص دوستوں اور بہی خواہوں کی طرف میں شامل کر لو، شام کو جب اس کا فون آئے تو اسے تم میرا نمبر بتا دینا اور وہاں رابطہ قائم کرنے کے لیے کہہ دینا اس سے۔ ہاں جیلانی، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس طرح اس کی ایک طرح سے اور بھی آزمائش ہو جائے گی۔ شرافت علی بولا، میں سمجھا نہیں، ٹیلی فون نمبر بتانے سے آزمائش کس طرح ہوگی؟ سیدھی سی بات ہے بھائی، اگر وہ واقعی ہماری دوست ہے، کوئی فریب نہیں کر رہی ہم سے، تو ٹیلی فون نمبر معلوم ہو جانے کے بعد وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرے گی کہ اس نمبر کا ٹیلی فون کہاں لگا ہوا ہے، وہ صرف اپنے کام سے کام رکھے گی۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا اور فیروز کے گھر کا پتہ چلا کر وہاں کوئی کارروائی کی تو اس کا سارا فریب ہم پر کھل جائے گا۔ شرافت علی نے کہا، لیکن اگر اس نے خود سامنے آنے کے بجائے آئزک کو ہمارا پتہ بتا کر اس کے آدمیوں کے ذریعے کوئی گڑبڑ کرائی تو ہم کیسے جان سکیں گے کہ اس کام میں وہ ملوث ہے یا نہیں؟ میں نے شرافت علی کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، یار یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ بھائی جب ہم لزی کے سوا کسی کو کچھ بتائیں گے نہیں تو ہر بات کی ذمہ داری اسی پر ہوگی نا، آئزک اور وہ کوئی الگ الگ تو نہیں ہے ہماری نظر میں، اس مکان کے بارے میں اب تک کوئی جانتا ہی نہیں، لہٰذا لزی کے جاننے کے بعد وہاں جو کچھ بھی ہوگا وہ اسی کے کھاتے میں جائے گا، ظاہر ہے ہم میں سے تو کوئی آئزک کو اپنا پتہ بتانے نہیں جائے گا نا۔ تمہاری بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے یہ تجربہ بھی کر کر دیکھ لیتے ہیں آج، اس لڑکی نے ہمیں بڑا الجھا کر رکھ دیا ہے یار۔ میں نے کہا، اس الجھن کو زیادہ دن تک برقرار نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، یہ بات کسی وقت ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، فیروز نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں نے کہا، شرافت علی، حالات دن بدن خطرناک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، بھیڑیوں کے جس غول کو ہم نے چھیڑ دیا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے،
اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں بالکل بے دست و پا ہیں۔ اب تک جو کامیابیاں ہمیں حاصل ہوئی ہیں یہ بس تقدیر ہی کی مہربانی کہی جا سکتی ہے۔ آئزک جس دن پوری قوت سے ہمارے مقابل آن کھڑا ہوا، ہماری ایک نہیں چل سکے گی اس کے آگے۔ کچھ سوچو یارو، اس سلسلے میں کوئی ایسی تدبیر سوچو جس سے ہماری طاقت اور ہمارے وسائل میں اضافہ ہو، ہم ان کی بہکانی کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اس کی تم فکر مت کرو جیلانی، میں کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے آمادہ کر لیا ہے، میں نے اپنی تمام دولت اور سارے وسائل اس کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ کئی اور لوگوں کو بھی راضی کر لیا جو ہمیں ضرورت کے مطابق سرمایہ فراہم کرتے رہیں گے۔ اس کی تو پرواہ نہ کرو تم، ضرورت پڑی تم جدید ترین لڑاکا طیارے اور ٹینک بھی خرید سکتے ہیں۔ میں نے فی الحال 2 کاریں تیار کروائی ہیں جو بظاہر عام سی کاریں معلوم ہوتی ہیں، جیسی ہم سڑکوں پر دوڑتی ہوئی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن میں نے ان کو ایسا بنوا دیا ہے کہ گولیاں تو کیا، معمولی بم بھی ان پر اثر نہیں کر سکتے۔ ان کے تمام شیشے بلٹ پروف ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں چاروں طرف خفیہ مشین گنیں اور رائفلیں اس طرح لگائی گئی ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی صرف ایک بٹن کے ذریعے کسی بھی طرف سے حملہ کرنے والے دشمن کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی خوبیاں ہیں ان میں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے وہ دونوں کاریں ہمیں مل جائیں گی۔ ان میں سے ایک تو تمہارے استعمال میں رہے گی اور ایک میرے استعمال میں۔ ضرورت ہوئی تو ایسی اور بھی کاریں تیار ہو سکتی ہیں صرف 10 دن کے نوٹس پر۔ اس کے علاوہ میں نے کراٹے سینٹر کے انسٹرکٹر کو بھی آمادہ کر لیا ہے، وہ اپنے کئی شاگردوں کو خصوصی تربیت دے کر تیار کر رہا ہے۔ تم دیکھو گے بہت جلد ہم ایک بہترین تربیت یافتہ فوج تیار کر کے لے آئیں گے ان اسرائیلی ایجنٹوں کے مقابلے کے لیے۔ شرافت علی نے مجھے بتایا۔ میں نے بے اختیار شرافت علی کو بازوؤں میں بھر کر سینے سے بھینچ لیا اور جذبات کی شدت سے رندھی ہوئی آواز میں بولا، او یار شرافت علی، کیا شے ہے تو یار؟ جس ملک میں تیرے جیسے لوگ بستے ہوں اسے کوئی نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ فیروز بولا، تم نے تو کمال ہی کر دیا بھائی، چپکے سب کچھ کرتے رہے اور ہمیں کچھ بتایا نہیں۔ بتانے کی کیا بات تھی بھلا اس میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے ملک کی سلامتی اور بہتر مستقبل کے لیے کر رہا ہوں، کسی صلے یا ستائش کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں۔ فرض ہے میرا یہ خطہ زمین جو آج میرا وطن ہے، جس کے نام سے میں پہچانا چاہتا ہوں، جس کے حوالے سے اقوام عالم میں شناخت کراتا ہوں میں اپنی، اگر یہ نہ رہی تو میری اور میرے بچوں کی کوئی پہچان نہیں رہے گی یاروں۔ ہم دنیا کی آزاد قوموں میں کس حوالے سے اپنی شناخت کرائیں گے؟ کیا دنیا ہم پر ہنسے گی نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے اس دنیا میں انہیں ایک باعزت مقام دلوانے کے لیے انتھک محنت اور بے شمار قربانیوں کے بعد ایک آزاد وطن حاصل کیا تھا، زندہ قوموں میں انہیں مقام دلایا تھا؟ لیکن یہ ایسے ناکارہ، نااہل اور عاقبت ناندیش لوگ ہیں کہ سندھی، بلوچی، پختون، پنجابی اور بنگالی میں تقسیم ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ ایسے کور چشم ہے کہ دوست اور دشمن میں تمیز نہ کر سکے اور ایک متحد اور مضبوط قوم بن کر رہنے کے بجائے کئی چھوٹی چھوٹی قومیتوں میں بٹ کر کمزور اور بے سہارا ہو گئے کہ جس کا دل چاہے انہیں ایک ایک کر کے ہڑپ کر جائے۔ نہیں میرے دوست، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا اسلام میں پاکستانی ان کے مذموم ارادوں کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب تک پاکستان مضبوط اور متحد ہے، وہ دنیا اسلام کو غلام بنانے کے اپنے صدیوں پرانے خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے نہیں دیکھ سکیں گے۔ چنانچہ وہ پاکستان پر ہر جانب سے الغار کر رہے ہیں۔ ہمیں کمزور کر کے تباہ کرنے کے لیے وہ کسی سے 4 قومیتوں کا نعرہ لگوا رہے ہیں، کسی کے ذریعے صوبائیت کا پرچار کر رہے ہیں اور کہیں پاکستان کے خلاف نعرے لگوا رہے ہیں۔ اگر اب بھی ہم ہوش میں نہ آئے، اب بھی اگر ہم نے ملک کے خلاف کام کرنے والوں سے رواداری برتی اور جمہوری آزادیوں کے نام پر یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے، تو تاریخ شاہد ہے میرے دوست کہ وقت گزر جانے کے بعد پچھتاووں کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ جب یہ ملک ہی نہیں رہے گا تو تمہاری یہ جمہوریت، رواداری اور آزادی کہاں رہ جائے گی جس کے نام پر آج ملک کو بربادی کے غار تک لے جایا جا رہا ہے؟ آفرین ہے میرے بھائی، اے کاش ہمارے ملک کے جذباتی نوجوان بھی اس بات کو سمجھ سکیں کہ وہ لوگ جو ممالک انہیں اپنے ملک میں تخریب کاری کی تربیت دے رہے ہیں اور ان پر بے شمار دولت صرف کر رہے ہیں، وہ ان کے اور ان کے ملک کے دوست کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اے کاش وہ یہ جان سکیں کہ وہ اپنے آج کو روشن بنانے کے لیے جو کچھ دوسروں کے اشاروں پر کر رہے ہیں، وہ دراصل ان کا کل تاریک کرنے کے لیے دشمن کی ایک چال ہے۔ اگر وقت گزرنے کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو بھی گیا تو پھر کیا ہو سکے گا؟ وہ اپنے اس عظیم گناہ کا کفارہ کس طرح ادا کر سکیں گے؟ وہ جنہوں نے اپنوں سے منہ موڑ کر غیروں سے ناتا جوڑا، ان سے وفا کی، ان کے انجام سے تاریخ بھری پڑی ہے، مگر نہ جانے کہ اپنے ملک و قوم کی بربادی میں دوسروں کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ہم جن کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ایسے طوطا چشم نہیں ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ماضی میں عبرتناک انجام سے دوچار ہونے والے بھی یہی سمجھتے رہے تھے۔ انہوں نے بھی اپنوں کے مقابلے میں غیروں پر اعتبار کرنے کی غلطی کی تھی اور پھر اس غلطی کا خمیازہ بھی بھگتا تھا۔ فیروز نے کہا، ہاں یارو، یہ انسان کچھ ہے ہی ایسا، قدرت نے اس کے لیے قدم قدم پر عبرت کا سامان کر رکھا ہے، مگر یہ اسے عبرت پکڑنے کی بجائے اس پر ہنستا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے، اسے دوسرے انسانوں کی غلطی اور بے وقوفی کہہ کر ان کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے اور یہ یقین کر لیتا ہے اپنے دل میں کہ وہ خود ایسا نہیں ہے، اس سے ایسی غلطی کبھی سرزد نہیں ہوگی، وہ اس انجام سے کبھی دوچار نہیں ہوگا۔